अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ग़ज़लगोई, नज़्म निगारी और गालिब पर लिखा हुआ उनका जो मरसिया है, उस पर हमने मुकम्मल रोशनी डाली थी। वैसे तो हमारे निसाब में इनकी शायरी पर ही हमें मालूमात हासिल करनी है, फिर भी हम दूसरे शोराओं का भी, जिस तरह से इनकी एक ही शख्सियत ने नस्र और नज़्म दोनों की आबियारी की है, ये तबाज़माई की है, तो इस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो वैसे ही आज के लेक्चर में हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनकी जो नस्र निगारी है उसमें कौन सी खूबियाँ हैं, इन्होंने नस्र के किन किन असनाफ़ में तबाज़माई की है, इस पर मुख्तसर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हाली को नज़्म और नस्र दोनों पे यकसा कुदरत हासिल थी। उन्होंने जो नज़में लिखी हैं, मद जज़र इस्लाम, मनाजात बेवा, बरखा रुत और मरसी गालिब जैसी बेहतरीन नज़में लिखी हैं। दूसरी तरफ जो नसरिया ख़ास तौर पर नस्र की किताबें हैं वो हैं हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब और मुक़द्दमा शेर और शायरी जैसी शाहकार नसरी तसनीफ़ात हैं। हम अगर इनकी जो नसरी तसनीफ़ात हैं उस पर रोशनी डालते हैं, उसको गौर से देखते हैं, उसका बगौर मुशाहिदा करते हैं, तो हमने देखा है कि हाली ने सवानेह निगारी और तनक़ीद का जो मौजू है नस्र के लिए मुंतखब किया हुआ है। उन्होंने सवानेह निगारी में पुख्ता ख़याली, तवाज़ुन, गैर जानिबदारी और ख़तइयत की ज़रूरत जो होती है उसको अपने नस्र में या अपनी सवानेही किताबों में पेश करने की कोशिश की है। इन खूबियों की वजह से ही हम देखते हैं कि हाली की जो सवानेही किताबें हैं उर्दू अदब का कीमती सरमाया बन जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो यादगार गालिब है वो तो इनकी एक यादगार तसनीफ़ है, लेकिन इसके अलावा जो हयात जावेद, हयात सादी, ये जो दो और सवानेही किताबें हैं इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए तलबा व तालिबात, अब हम कोशिश करते हैं कि एक एक किताब को लेकर उसके कुछ खूबियों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यादगार गालिब का मुताला करते हैं। यादगार गालिब में हाली ने गालिब के जो हालात ज़िंदगी है वो तो पेश उन्होंने किया है, इसके साथ साथ गालिब की जो शेरी और अदबी खूबियाँ हैं उसको भी उजागर करने की उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कोशिश की है। हाली ने सवानेही मवाद यकजा करने और उन्हें तवाज़ुन के साथ पेश करने में साइंसी नुक्ते नज़र अपनाया है। साइंसी नुक्ते नज़र से मुराद क्या है? यानी कि जो जांच कर परख कर जिसको हम कह सकते हैं, और जिसमें झूठ या बनावट की कोई गुंजाइश नहीं, हकीकत पसंदी से इन्होंने काम लिया है। ख़ास तौर पर इन्होंने इसके लिए जो खतूत उन्होंने गालिब से मौसूल किए थे या इन्होंने गालिब को लिखे थे उससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और
پھر یادگار غالب سے غالب شناسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ غالب کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں حالی جیسا شاگرد نصیب ہوا جس نے ان کے خطوط کی ادبی اہمیت اور ان کی شعری صلاحیت کو پرکھ کر ان کی شعری و ادبی شخصیت کو دنیا کے سامنے بہترین انداز میں پیش کیا۔ تو حالی جو ان کے شاگرد تھے غالب کے، انہوں نے صحیح ان کا حق ادا کیا ہے شاگردی کا۔ اس کے بعد دوسری جو سوانحی تصنیف ہے وہ ہے حیات سعدی۔ فارسی کے مشہور شاعر سعد شیرازی کی حیات و شخصیت سے متعلق یہ کتاب ہے، اور حالی کو سعدی سے ذہنی مناسبت تھی۔ سادگی، خلوص، اخلاقی اقدار کو اپنی زندگی میں برتنے اور انہیں فروغ دینے میں حالی سعدی سے بہت مماثلت رکھتے تھے، یعنی کہ سعدی کی جو خوبیاں تھیں وہی حالی کے پاس دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ حیات سعدی میں حالی نے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے جو خوبیاں پیش کی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ حالی نے خود کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں حالی نے سوانح نگاری کے جدید تصورات کو سامنے رکھا ہے۔ شبلی، جنہوں نے حالی کی تصنیف کردہ ایک دوسری سوانح کتاب حیات جاوید کو ہدف تنقید بنایا ہے، حیات سعدی کو بہترین ادبی کتاب اور نہایت دلچسپ اور محققانہ سوانح عمری قرار دیا ہے۔ شبلی جو سر سید کے رفقا میں سے ہیں اور وہ بھی بہت بڑے نقاد ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ہم عصر بھی ہیں حالی کے، تو انہوں نے حیات جاوید جب لکھی تھی مولانا الطاف حسین حالی نے، اس پر انہوں نے تنقید کی تھی، لیکن جب انہوں نے حیات سعدی پڑھی تو انہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے۔ حالی کی تیسری جو سوانحی کتاب ہے وہ ہے حیات جاوید۔ سر سید کی شخصیت اور ان کے کارناموں پر لکھی ہوئی یہ ایک تصنیف ہے۔ حالی سر سید کی جو خدمات ہیں اس کے معترف تھے اور ان سے بہت زیادہ عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا سارا زور قلم سر سید کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو ابھارنے میں صرف کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہاں جانبداری سے کام لیا ہے اور صرف سر سید کی جو خوبیاں ہیں اس کو ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ان کی خامیوں پر بھی خاص طور پر پردہ ڈالا ہے۔ شبلی نے اس کتاب کو کتاب المناقب اور مد المداحی قرار دے کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو شبلی نے جو تنقید کی تھی، جو ہدف کا نشانہ بنایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی۔ اور شبلی کیا کہتے ہیں، یہ کتاب المناقب ہے اور مدلل مداحی، یعنی کہ جس میں صرف تعریف بیان کی گئی ہے، ایسی کتاب کہہ کر اس کی حقیقت کی طرف شبلی نے اشارہ کیا ہے۔ حالی کی چوتھی اور اہم جو تصنیف ہے جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، یہ فن شاعری پر ایک بلند پایہ حکیمانہ تنقیدی کتاب ہے۔ بہت سے نقاد اس کتاب کو اردو تنقید کا اولین نمونہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کتاب میں حالی نے مشرقی تنقید و شعری روایات اور مغربی تنقید رجحانات سے استفادہ کرتے ہوئے باقاعدہ اصول تنقید مرتب کیے ہیں۔ شعر و شاعری کے لیے اصول تنقید حالی نے مغربی تنقید سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس کتاب میں اردو شعر و شاعری کے لیے انہوں نے اصول و ضوابط مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے شاعری کی ماہیت اور مختلف اصناف سخن کا جائزہ لیا، قدیم غزل اور مثنوی کو مخرب اخلاق قرار دے کر اصلاح کی ضرورت پر زور دیا۔ تو انہوں نے تنقید کی کہ ہمارے پاس جو رائج غزل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مثنوی ہے، ان دونوں کو اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ پھر شعر و ادب میں اخلاقی و افادی نقطہ نظر کی اہمیت انہوں نے واضح کی۔
یہ حالی کی ہی دین ہے کہ اخلاقی و افادی نقطہ نظر کی اہمیت کی دین شعر و ادب میں شروع ہوئی، یا انہوں نے واضح کیا اس کی اہمیت کو، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید تحریک سے جڑنے والے شعراء ہو یا ادبا ہو، انہوں نے اصلاحی کام بہت زیادہ لیا ہے اپنے شعری ہو یا نثری اصناف سے. شاعری اور سوسائٹی کے باہمی رشتے کی نشاندہی کر کے شعر و ادب کو زندگی کا عکاس و ترجمان ہونے کا احساس دلایا ہے. اب انہوں نے دوسرا اہم کام کیا گیا ہے، شعر و ادب کو زندگی کا عکاس بھی بنایا ہے اور زندگی کا ترجمان ہونے کا احساس بھی دلایا ہے. اس طرح مقدمے سے اردو زبان میں تنقید کے نئے دور کا آغاز ہوا. اس طرح مقدمہ شعر و شاعری میں اردو زبان میں تنقید کے نئے دور کا آغاز ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. حال ہی کی جو تصنیفات ہیں اپنے موادی کے اعتبار سے اہم نہیں ہیں. حال ہی نے اس مواد کو پیش کرنے کے لیے جو علمی و سائنسی اسلوب اختیار کیا ہے وہ نثر نگاری کا بہترین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے. حال ہی کا جو اسلوب ہے سادہ، رواں اور سلیس ہے. اس میں فصاحت کے بیشتر عناصر موجود ہیں. زبان بھی سادہ عام فہم استعمال کی ہے. ان کے لہجے میں بے ساختگی و بے تکلفی ہے. ان کے مزاج کی سادگی و متانت کا اثر ان کی تحریروں میں بھی جھلکتا ہے، جس سے ان کی تحریروں میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی و متانت کا احساس ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی کے یہاں بے ساختگی بھی ہے، بے تکلفی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سادگی بھی ہے اور متانت بھی ہے. اتنی تمام خوبیاں ہم کو حال ہی کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ایک اہم ان کی نثر کی خوبی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ان کا تمثیلی انداز. وہ اپنی باتوں کی وضاحت کے لیے تمثیلی انداز اختیار کرتے ہیں اور تشبیہ و استعارہ اور تمثیل کی مدد سے اہم خیال کو دلنشیں انداز میں پیش کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے مقدمے کے ابتدائی صفحات میں اپنی زندگی اور شاعری کا تذکرہ بڑے دلکش تمثیلی انداز میں کیا. مثالوں کے ذریعے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تمثیل. تو حال ہی نے تشبیہ و استعاروں کا صحیح استعمال کیا ہے اپنی نثر میں اور بڑے ہی دلنشیں انداز میں اپنی نثر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. حال ہی نے جہاں اپنے مخصوص نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے وہاں ان کے انداز میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ان کے اسلوب میں پائے جانے والے زور اور روانی کا راز ان کے اسی تبلیغی شعور میں مضمر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی کے یہاں انہوں نے جس نقطہ نظر کو وضاحت کی ہے یا جس نقطہ نظر پر نظر ڈالی ہے اس میں جوش بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اسلوب بیان اس انداز کا ہے کہ اس میں روانی بھی ہے اور زور بھی ہے. تو یہ حال ہی کی نثر کی بہت اہم خوبی ہے. حال ہی نے ذہنی مرعوبیت یا اپنے زمانے کے عام مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی تحریروں میں انگریزی الفاظ کثرت سے استعمال کیے. انگریزی کے الفاظ کا کثرت سے استعمال ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. حالانکہ اس وقت اردو الفاظ موجود تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے انگریزی الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا ہے. اسی طرح بہت سے اوغ عربی الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا استعمال کہیں کہیں گرا گزرتا ہے اور اس سے زبان کی سادگی و سلاست بھی متاثر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں انگریزی الفاظ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی کے اوغ الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے جو کہیں کہیں گراں محسوس ہوتا ہے. بعض نقادوں نے حال ہی کے اسلوب نگارش میں شگفتگی و چاشنی کی کمی اور روکھے پن اور ناہمواری کی شکایت بھی کی ہے. اس خیال میں ہو سکتا ہے صداقت بھی ہو، لیکن
حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حالی کی تحریریں ایک مخصوص نقطہ نظر کی حامل ہیں، یعنی کہ حالی نے جو کچھ بھی لکھا ہے کہ مخصوص نقطہ نظر. اب وہ مخصوص نقطہ نظر کون سا تھا؟ سر سید تحریک کا تھا. تو اسی تحریک سے جڑ کر انہوں نے، یا اسی تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے جو نثر لکھی ہے اس میں اس کا اثر کھلے طور پر ہم کو دکھائی دیتا ہے. حالی انشا پردازی کے اظہار اور الفاظ کے جادو جگانے کے بجائے قاری کے ذہن و دل میں اپنی بات اتارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ نہایت وضاحت، سنجیدگی اور متانت سے بھرپور لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے مقصد کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ نہایت وضاحت، سنجیدگی اور متانت سے بھرپور لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مقصد زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. اس طرح سے ہم حالی نے جو وہی لب و لہجہ اور اسلوب اختیار کیا جو ان کے نقطہ نظر اور ان کے پیغام کو پیش کرنے میں زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے. حالی کے نثری کمالات کا اعتراف ان کے ہم اثروں کو بھی تھا، اور آج بھی عام طور سے نقاد نے جدید نثر کا بانی قرار دیتے ہیں. اور یہ صحیح بھی ہے کہ اگر حالی نے اپنی علمی و سائنسی نثر کا نمونہ پیش کیا ہوتا تو شاید اردو نثر سنجیدہ ٹھوس حقائق کو پیش کرنے کی صلاحیت سے محروم رہتی. تو ان کے ہم عصر تو اس بات کا اعتراف کرتے ہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی حالی کی جو نثر نگاری ہے یا جو تنقید ہے اس کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو مانا جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ حالی نے جو اپنے علمی و سائنسی نثر کا نمونہ اس وقت پیش کیا تھا، شاید وہ نہ کرتے تو شاید آج ہم سنجیدہ ٹھوس حقائق کو پیش کرنے کی صلاحیت ہمارے ادب میں دیکھنے کو نہیں ملتی. تو اس طرح سے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے نثر کے جوہر سوانحی اصناف کے ذریعے یا سوانح عمری کے ذریعے یا پھر تنقید کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں. من جملہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی ایک ایسی جامع شخصیت ہیں جس نے نثر اور نظم دونوں کو برابر بڑھتا ہے اور اتنی خوبی کے ساتھ بڑھتا ہے کہ نہ ان کی شاعری میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے، نہ ہی ان کے نثر میں کمی دکھائی دیتی ہے. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کی ایک اہم شخصیت مانی جاتی ہیں. شکریہ.